गुज़िश्ता दिनों से एक बहस चल रही है 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक। और तारीख में भी जब जब हम इस तरह के वाक़यात को देखते हैं जिसमें एक मेजर चेंज हमें नज़र आता है हमारे सिस्टम में, चाहे वो आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से आए वो चेंज या फिर किसी और ताकत के ज़रिए से वो चेंज आए। जैसे एक्सप्लिसिटली आप हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप की रिवायत को देखते हैं, बाकी सब चीज़ों को। इस सारे मामले में फिर मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से रद्द अमल आना शुरू होता है। जिस तरह से जब कभी ये आईनी मामला होता है इस तरह का, तो उसमें फिर जजेस की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी तरफ से एक रद्द अमल के तौर पे ये मामला होता है कि वो इस्तीफा दे देते हैं। उनके साथ फिर बहुत सारे वकला भी शामिल हो जाते हैं, वो भी इस्तीफा दे देते हैं। वो तो खैर इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करेंगे या फिर वो एहतजाज की कॉल देंगे। बार काउंसिल्स अपना सारा मामला करती हैं। तो ये तो हो गया, यानी इदारे के लेवल पे एक एहतजाज की सूरत। दूसरी चीज फिर जब हम अवाम के यहाँ एक चीज देखते हैं कि ये सारे का सारा जो सिनेरियो है 27वीं आईनी तरमीम का, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है। तो जब ये एक पॉलिटिकल इशू है, उसमें फिर एक आम सियासी कारकुन वोटर से लेकर एक बड़े सियासी लीडर तक उसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं, और उनका भी एक फिर रद्द अमल और रवैया होता है इस सारे सिनेरियो में। एक तनकीद आप पे भी हो रही थी, उस पे मैं आपकी आप पे होने वाली तनकीद पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन रद्द अमल पे जरूर सवाल कर रहा हूँ, लोगों का, इदारों का, और जो सियासी लीडरान हैं उनका, कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें खुदा की किताब क्या कहती है। जिस तरह आपसे जब ये डिमांड की जा रही है मुसलसल कि आप बहुत कोई फोर्सफुल तरीके में इस चीज को कंडेम करें, और बज़ाहिर यही नजर आता है कि आपसे भी किसी एहतजाज की कॉल लेने की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए इस मामले में, तो पॉलिटिकली सियासी लीडरान का क्या होना चाहिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स एक इदारे में होते हैं, खुदा का हुक्म इस बारे में क्या है, और सोशली अगर इस मामले को देखा जाए तो उसमें क्या गाइडलाइंस आप देते सियासी नज़्म में हमारी शिरकत हालात के लिहाज से होती है। हमारे मुल्क में ये उसूल तस्लीम कर लिया गया है कि यहाँ एक दस्तूर के तहत हुकूमत होगी। 1973 का दस्तूर अभी तक हमारे यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह, उस दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात होते हैं, और यही कहा जाता है कि नज़्म हुकूमत इस दस्तूर के मुताबिक चलाया जा रहा है। दस्तूरी हुकूमत जहाँ भी होगी, जमहूरियत के उसूल पर मामलात को देखा जाएगा। जमहूरियत में कोई कानून बनाया जाए या कोई तरमीम की जाए, दोनों पर उसूलन खुली बहस होनी चाहिए। तरमीम तो बतौर ख़ास बहुत से बहस मुबासे से गुज़रने के बाद ही की जाए तो उसको मौजू समझा जाएगा। कानून साजी में भी ये उसूल मलहूज़ रखना ज़रूरी है। कानून साजी का मतलब ये है कि लोगों को वो हथियार फराहम किया जा रहा है जिससे दो तरफ़ा मामलात होते हैं, यानी हुकूमतें उसके मुताबिक लोगों से मामला करती हैं और लोग अपने हुकूक की हिफाजत के लिए उसी कानून का या उसी ज़ाब्ते का हवाला देते हैं। जब ये सूरत हाल है तो फिर उस पर बहस मुबासा होना चाहिए, उसमें इख्तलाफ राय भी होगा। जब बहस मुबासे के बाद मुसलमानों के या किसी भी इलाके के या किसी कौमी रियासत के अरबाब हल्ल-ओ-अक़द कोई कानून बना दें या कोई तरमीम कर लें, तो उसके बाद भी वो तनकीद से बालातर नहीं हो जाती। तनकीद का हक बाकी रहता है। मैंने बारहा ये लिखा है कि पार्लियामेंट में जो दस्तूर बना दिया गया है उस पर भी बहस होती रहेगी। खुद मैंने करारदाद मकासिद पर बाज़ पहलुओं से नक़्द किया है, बाज़ दस्तूरी चीज़ों पर भी नक़्द किया है। हमारे यहाँ बाज़ कवानीन इस्लाम के हवाले से बनाए गए हैं, उन पर भी मैंने तनकीद की है। तो ये तनकीद का दरवाज़ा तो बंद नहीं किया जा सकता। इसमें वकला भी शामिल होंगे, असातिज़ा भी शामिल होंगे। एक जमहूरी माशरे में
تنقید پہلے بھی ہوگی، قانون بننے کے دوران میں بھی ہوگی، اور قانون بننے کے بعد بھی کسی مرحلے میں لوگوں کو آپ اس سے روک نہیں سکتے۔ تنقید کیسے ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ شائستگی سے ہونی چاہیے، علمی طریقے سے ہونی چاہیے۔ کسی چیز کی غلطی واضح کی جائے، غلطی واضح کرنے کے بھی دو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اصول میں کوئی غلطی ہے، یا جس اخلاقی مقدمے پر کوئی قانون مبنی ہے اس کے فہم میں غلطی ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ تدبیری نوعیت کی غلطی ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ کر اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ بات چیت کا دروازہ تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا کردار دانشوروں کا، صحافیوں کا، وکلاء کا، اساتذہ کا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں جس کو جس جگہ ہم نے رکھا ہے اس کے لحاظ سے ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ اس پر تنقید کرے گا۔ میرے ہاں بھی یہی اصول ہمیشہ ملحوظ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز میں اصول کے لحاظ سے غلط سمجھتا ہوں تو اصول میں کیا غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے یہی کیا ہے۔ یہی معاملہ اس وقت بھی کرنا پڑتا ہے جب تدبیر میں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن تدبیر کی غلطی کو تدبیر کی غلطی کہہ کے بیان کرنا چاہیے۔ اس میں ہم بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ مفاسد ہوں گے، یہ خرابیاں ہوں گی، یا یہ تدبیر اختیار کی جائے گی تو فلاں اور فلاں معاملات میں کچھ فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ تنقیدیں زندگی کی علامت ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اس سے سیاسی نظام میں بہتری بھی آتی ہے، استحکام بھی پیدا ہوتا ہے۔ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب تنقید اپنے حدود سے تجاوز کر کے دھرنوں میں، احتجاج میں، راستے بند کرنے میں، فساد پیدا کرنے میں بدل جاتی ہے۔ اس سے کامل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی یہی ہے۔ سیاسی معاملات میں ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا ہم کسی سیاسی نظام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جس کو ہماری اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے، یا اس سیاسی نظام کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس کے اپنے آداب ہیں، اپنے حدود ہیں، اپنے شرائط ہیں، اور یا کسی سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم یہ آخری صورت اختیار کرتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے، ہر حال میں قانون کی پابندی کی جائے۔ تو قانون بن گیا، ترمیم ہو گئی، اس قانون کے مطابق معاملات ہوں گے، ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اس کی غلطی واضح کرتے رہیں۔ وہ اگر اصول کی غلطی ہے تو اصول کا جائزہ لے کے بتاتے رہیں، تدبیر کی غلطی ہے تو حالات کا جائزہ لے کر بتاتے رہیں۔ یہ بتانے کا کام بھی لوگ اپنے اپنے لحاظ سے کریں گے۔ ایک عالم ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بات بیان کر دے اور بس اس پہ اکتفا کرے۔ ایک صحافی ممکن ہے کہ روزانہ اس پر کالم لکھ دے، ایک وکیل ممکن ہے کہ اپنی بار میں احتجاج تک نوبت پہنچا دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی منصب پر فائز لوگ جب یہ دیکھیں کہ اس قانون کی غلطی اسی طرح واضح کی جا سکتی ہے کہ اس منصب کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کا دروازہ بھی ان کے لیے کھلا ہے۔ اس میں ہر شخص سے ایک طرح کے رد عمل کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس ترمیم کے بارے میں نے کراچی میں تبصرہ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ اس وقت ہمارے ہاں فوج ہمارے ہاں اقتدار میں شامل ہو چکی ہے۔ اس نے شراکت اقتدار کا ایک غیر تحریری سا نظم اختیار کر لیا ہے، اس کے مطابق وہ معاملات کو چلا رہی ہے۔ ہماری فوج نے دو بڑے پروجیکٹ بنائے تھے، وہ دونوں بدقسمتی سے ناکام ہو گئے۔ ان کی ناکامی کے بعد اب ان کا ملبہ سمیٹنے کا کام جاری ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے، وہ وقت بہرحال اسی نظام میں رہ کر حاصل کرنا ہے۔ نظام کے لحاظ سے تو ہر 5 سال بعد انتخابات ہو جانے ہیں، اور اگر پرانے نظم کو دیکھیں تو اس میں ہر 3 سال کے بعد فوج کے سربراہ کو تبدیل ہو جانا تھا۔ تو یہ صورتحال تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے پھر بعض ترامیم کر کے، بعض تبدیلیاں کر کے، بعض تغیرات کر کے
اپنے لیے اتنی مہلت حاصل کرنا چاہیے کہ جو ملبہ انہوں نے پیدا کیا ہے یا جو فساد کے بعد آثار باقی ہیں ان کو سمیٹا جا سکے۔ یہی بات میں نے کراچی میں کہی تھی، یہی بات میں اب کہہ رہا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ مجھے تو اپنے لحاظ سے ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے، مجھے کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی دھرنا نہیں دینا، مجھے کوئی لوگوں کے ساتھ باہر نکل کر نعرے نہیں لگانے۔ میں نے اپنا ایک دائرہ طے کر رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کو مخاطب کیا جائے، استدلال سے اپنی بات کہی جائے۔ وہ دین جو مجھے پروردگار کی ہدایت کے طور پر ملا ہے اس کو بھی میں ایسے ہی بیان کرتا ہوں، سیاسی معاملات میں بھی اپنی آراء اسی طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں مارشاء اللہ لگا ہے، اس کے دوران میں بھی میں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ جب کبھی کوئی بات پوچھی گئی ہے تو اس کا دو اور دو چار کی طرح جواب دے دیا ہے۔ اس وقت بھی بہت واضح طریقے پر میں نے بتا دیا ہے کہ استثناء جس طرح سے حاصل کیا گیا ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے، اور اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں، ہماری روایت میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کسی اخلاقی معاملے میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں اس میں فوج شریک اقتدار ہے، ایک طرح کا فوجی نظم کے تحت دستوری بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کو کوئی نام بھی آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب بادشاہ سلامت کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو ہم اسے کانسٹیٹیوشنل منارکی کہتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نام بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس نظم میں ہم جی رہے ہیں، یہ نظم ہمارے ہاں عملاً موجود ہے، یعنی اگر نظری لحاظ سے دیکھیں تو ایک دستور ہے، اس کے مطابق سب معاملات ہونے چاہیے، لیکن عملی صورتحال یہی ہے۔ اس عملی صورتحال میں سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی، انہوں نے مزاحمت کی ہے، انہوں نے اپنی حکومتیں گنوائیں، انہوں نے پھانسی کے تختے تک پہنچنا گوارا کیا ہے، یہ سب ہوا ہے۔ اس کے بعد اب وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس طریقے سے دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا موقع ملتا ہے اس سے جو نفع حاصل ہو سکتا ہے حاصل کرنا چاہیے، جو خدمت ہو سکتی ہے انجام دینی چاہیے، اور تدریج کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ بہت سے تجربات کے بعد انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے سوا اب ان کے لیے کوئی چارہ کار بھی باقی نہیں رہ گیا، تاہم کوئی شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے، یہ بجائے خود تدبیر کے ذیل کی چیز ہے، اور تدابیر میں اختلاف ہوا کرتے ہیں۔ میرے بارے میں یہ مطمئن رہیے کہ مجھے جب تک کہ آپ ثابت نہیں کر دیں گے کہ یہ اصول کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کو اصول کا مسئلہ نہیں بناؤں گا، اور تدبیر کے معاملات کو تدبیر کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ نہیں رکھوں گا۔ اور یہ روزمرہ کی سیاسی نوعیت کی چیزیں، فلاں کا نام لے کر فلاں سے کچھ کہہ کے تبصرہ کرنا، یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ جب یہ سب ماضی کا حصہ ہو جائے گا تو پھر البتہ ہم اس کا ایک عمومی تجزیہ کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے کیا بھی ہے۔ فوج کا بیانیہ آپ سن لیجئے، وہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی سال ڈیڑھ پہلے ہی کی بات ہے۔ اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم کس صورتحال سے اس وقت دوچار ہیں۔